अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अहम खबरें और अपडेट्स हैं। आज का दिन बहुत तूफ़ानी, हंगामा खेज़ और क्या ही बात करें। आज का दिन तो बस खान साहब के नाम रहा। ये दिन सिर्फ कप्तान का दिन था। मैं माजरत चाहती हूँ, मैं थोड़ा लेट इन हुई हूँ। उसकी वजह कुछ बड़ी ज़रूरी किस्म की थी। एक तीमारदारी में मसरूफ़ थी, मैं हस्पताल में मौजूद थी, जिसकी वजह से जो रेगुलर अपना टाइम का वीलॉग है जो खान साहब की पेशी के हवाले से बर वक्त करना चाहिए था, वो मैं नहीं कर पाई उस वजह से। लेकिन चीज़ें बहरहाल मैं देख रही थी और देख रही थी कि आज कप्तान ने कैसे मेला लूट लिया है। तो आज जनाब हर तरफ इमरान खान छाया हुआ था। आज सबको पता चल गया होगा कि वो बेवकूफ़ जो खान साहब को ख़त्म शुद्ध के नारे लगाकर ख़ुद को पता नहीं कौन सी झूठी तसल्लियाँ देते हैं, तो अंदाज़ा उनको हो गया है कि हर जगह तो खान है जिसको वो ख़त्म शुद्ध कहते हैं। तो बहरहाल आज इमरान खान का दिन था। हर तरफ इमरान खान का चर्चा था। कोई उनकी मुस्कुराहट को डिस्कस कर रहा था, कोई उनकी शर्ट के कलर की बात कर रहा था, कोई उनके कहे का बता रहा था, तो कोई उनकी कुर्सी पे बैठने के स्टाइल को कॉपी कर रहा था, कोई बता रहा था कि क्या आज कमरे अदालत का माहौल था, कैसे उनकी शख्सियत का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। हालांकि आज इमरान खान साहब सारा वक्त इस समात में कुछ नहीं बोले, ना उन्हें बोलने के लिए कुछ कहा गया, वो सिर्फ सुन रहे थे। तकरीबन 2.5 घंटे की समात, जिसकी तफसीलात अब आप में से काफ़ी लोग जान चुके हैं क्योंकि तकरीबन तमाम ही कोर्ट रिपोर्टर्स इसके ऊपर रिपोर्ट कर चुके हैं। तो नैब तरामीम का ये केस 2 दिन से सबको इंतज़ार ये था कि खान साहब को बोलता हुआ देखेंगे, वीडियो लिंक के थ्रू सही, लेकिन उनकी झलक आएगी, उनको बात करते हुए सुन सकेंगे, उनकी आवाज़ सुन सकेंगे। लेकिन काजी फ़ायज़ ईसा साहब से मैं तो बहुत भलाई की उम्मीद रख भी नहीं रही थी वैसे ऑनेस्टली। ख़दशा तो ये था कि शायद वीडियो लिंक के ऊपर पेश ही ना किया जाए, लेकिन कल रात से जो इंतज़ामात किए जा रहे थे उसके बाद ये तो ख़बर कन्फर्म हो गई थी कि पेश किया जाएगा वीडियो लिंक पर। लेकिन आगे अब ये क्या करेंगे, कैसे रोकेंगे, इसके ऊपर अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात थे और ऐसा ही हुआ। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब, जिन्होंने खुद से अपने ही ज़ेरे साया जो कमेटी है उसमें ये तय किया था कि अवामी मफाद पर मबनी जो केसेस होंगे उनको लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, और उसके बाद सबने देखा भी कि मुख्तलिफ केसेस को लाइव टेलीकास्ट किया जाता है जिनको कोर्ट नंबर 1 से बराह रास्त सुना जा रहा होता है। लेकिन आज के दिन उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया। वो तमाम लोग जिन्होंने रातों रात सुप्रीम कोर्ट का चैनल सब्सक्राइब किया था, जहां से लाइव स्ट्रीमिंग आती है, बराह रास्त नशरियात आती है सुप्रीम कोर्ट की कवरेज की, तो वो चैनल जो तकरीबन कोई 11-12 हज़ार जिसके सब्सक्राइबर थे, वो रातों रात कोई 75-80 हज़ार सब्सक्राइबर पर चला गया और सब लोगों ने फटाफट उसको सब्सक्राइब भी किया और हर किसी ने उसका लिंक संभाल के रख लिया हुआ था कि बस कल 11:30 बजे उठते साथ ही ये लिंक हमने लाजमी क्लिक करना है। लेकिन उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिर गया जब पता ये चला, समात शुरू होने से कबल ही ये आवाज़ आना शुरू हो चुकी थी कि जनाब लाइव स्ट्रीमिंग आज नहीं होगी। तो गोया वो पाबंदी जो कि एक अनदेखी पाबंदी है, नहीं मालूम किसने लगाई है, वो काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने भी उस पाबंदी का पालन किया और उन्होंने भी इमरान खान साहब को ना दिखाने में अपना पूरा हिस्सा डाला। तो वो अदालतें जिनके पास आप केसेस लेके जाते हैं कि जी आज़ादी इज़हार राय सबका बुनियादी हक है, और इस सिलसिले में हाई कोर्ट का फैसला भी मौजूद है कि इमरान खान साहब के नाम लेने पर, उनकी तकरीर दिखाने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो चैनल उनकी तस्वीर दिखाते हैं ना उनका नाम चलाते हैं। कि अलग बात है कि हम गुफ्तगू में मैं तो उनका नाम ले लेती हूँ और चल भी जाता है, लेकिन मतलब एज़ पर रूटीन अभी तक चैनल्स उनको नहीं दिखाते हैं। चलिए, चैनल्स के ऊपर कौन सा दबाव है, कौन सी मुदाखलत है, ये तो चैनल्स बेहतर जानते हैं, बल्कि सभी जानते हैं। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी वही दबाव है, वही मुदाखलत है? आखिर काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने ये फ़ैसला क्यों किया? पहले तो वो ये फ़ैसला कर कैसे सकते हैं, ये तो कमेटी का फ़ैसला था कि लाइव टेलीकास्ट दिखाई जाया करेगी, और फिर उन्होंने अपने तौर पर ही ये कैसे तय कर लिया कि आज नहीं दिखाई जाएगी। और अगर उन्होंने ये फ़ैसला किया तो इसकी वजूहात क्या थी, ये तो उन्होंने कहीं पे भी नहीं बताया कि आखिर क्यों लाइव नशरियात आज नहीं दिखाई गई और इमरान खान साहब को देखने से क्यों सबको महरूम रखा गया, उनकी बात क्यों नहीं कोई सुन सकता था। भाई क्या उन्होंने ऐसा किया है? अगर वो कोई
اشتہاری مجرم ہیں، کنوکٹڈ مجرم ہیں، تو ایسے تو بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ جب کنوکٹڈ مجرم نہ صرف ٹی وی پہ دکھائے جاتے رہے ہیں، ان کے خطابات، ان کی تقاریر لائیو چلتی رہی ہیں. تو خان صاحب کے معاملے میں پھر ایسا کیا ہے الگ قانون کہ جو ان کو نہیں دکھایا جاتا؟ اور باقی سب یہ کریں نہ کریں وہ ایک الگ بات ہے. اگر سب سے بڑی ملک کی عدالت میں ہی اس طرح آزادی اظہار رائے کا قتل ہوگا تو پھر اس کے بعد ہم درخواست لے کر کس کے پاس جائیں گے؟ قاضی صاحب. تو قاضی صاحب نے تو ایسی کوئی وجہ بھی نہیں بتائی اور چپکے سے یہ کام بھی کر دیا. تو اب اس کو کیا قاضی صاحب مداخلت سمجھا جائے، دباؤ سمجھا جائے، کیا سمجھا جائے؟ کیونکہ آپ تو کہتے ہیں آپ کے دور میں کوئی مداخلت نہیں ہوتی، حالانکہ ارد گرد سے ہر طرف سے سب سے زیادہ پکار آپ کے دور میں آ رہی ہے کہ مداخلت کس طرح ہو رہی ہے اور کیا ننگی مداخلت ہو رہی ہے. تو بہرحال قاضی صاحب نے دیکھنے کے حوالے سے تو پوری کوشش کی کہ نہ دیکھ سکے کوئی خان صاحب کو اور نہ سن سکے، کیونکہ انہیں مائک بھی ان کا اوپن نہیں کیا گیا، نہ انہیں بات کرنے کا موقع مل سکا. لیکن خان صاحب کو دیکھنا ہی شاید آج عوام کے لیے کوئی ٹریٹ تھا اور ہر کسی نے اس ٹریٹ کو بھرپور طریقے سے انجوائے کیا. خان صاحب کی ایک پکچر لیک ہو گئی جو کہ کبھی امکان تھا کہ لیک ہو جائے گی، اور پھر اس کے اوپر بھی ایک طوفان اٹھا کہ جی یہ لیک کیسے ہوئی، تحقیقات ہوں گی، دوڑے لگ گئی، یہ وہ. آخری خبر آنے تک شاید کسی آفس ورک کرنے والے کسی کلرک کو معطل بھی کیا گیا کہ جی اس نے شاید یہ پکچر لیک کی ہے. لیکن بہرحال پکچر جس نے بھی لیک کی ہو، دیکھنے والا طوفان تھا جی. اس پکچر کے ساتھ ہوا کیا، کس طرح وہ سیکنڈز میں پکچر وائرل ہوئی. خان صاحب کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوا کہ خان صاحب نے تھوڑا ویٹ ضرور کم کیا. ویسے آنیسٹلی وہ ماشاءاللہ فٹ لگ رہے تھے، بال بالکل صحیح طور پہ ڈائے تھے ان کے، اور شیو بنی ہوئی تھی، فریش تھے، کلر بھی فریش تھا. لیکن مجھے محسوس ہوا کہ تھوڑا ان کا ویٹ ضرور کم ہوا ہے. باقی انہوں نے اسکائی بلو کلر کی جو شرٹ ہے پہن رکھی تھی، اور اس کے بعد پھر ایک ٹرینڈ بن گیا، ہر کوئی اسکائی بلو کلر کی شرٹ میں پکچر بنا کے ان کے سٹائل میں وہ پوسٹ کرنے لگا. تو پوری ٹائم لائن جو ہے وہ فیروزی رنگ کی شرٹوں سے، فیروزی رنگ سے بھر گئی. ساری توجہ کا مرکز خان صاحب بن گئے. سارے وکلا جو کورٹ میں موجود تھے، صحافی جو موجود تھے، جو پولیٹیشنز موجود تھے، سب کی توجہ کا مرکز خان صاحب تھے. ہر کوئی صرف انہی کو دیکھ رہا تھا، حالانکہ وہ کچھ بول بھی نہیں رہے تھے، لیکن ان کو ہی دیکھنے میں ہر کوئی محو تھا. اور پھر حتیٰ کہ اسد علی طور تو یہ بھی رپورٹ کر رہے ہیں کہ ججز بھی کنکھیوں سے ان کو ہی دیکھ رہے تھے جہاں کہیں موقع ملتا تھا. اور خان صاحب اس پورے ٹائم پر ان کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی تھی کہ وہ کتنے ریلیکس ہیں، کوئی ان پہ دباؤ نہیں ہے، اور وہ آج بھی اس پورے سسٹم کے اوپر حاوی ہیں. مسکراتے رہے مسلسل وہ، اور بالکل ریلیکس رہے، کانفیڈنٹ باڈی لینگویج. اور ایک دو موقعوں پر تو زبیر علی خان صاحب کی رپورٹ کے مطابق وہ باقاعدہ کہکا لگا کے ہنسے ایک دو ریمارکس کے اوپر. خاص طور پر جب نیب ترمیم کے حوالے سے یہ بات ہوئی کہ جی اس وقت پی ٹی آئی کے بھی تو لوگ موجود تھے، وہ اس کی مخالفت کر سکتے تھے، تو اس پر خان صاحب نے بڑا کہکا لگایا، کیونکہ یہ وہ ٹائم تھا جب پی ٹی آئی کے لوگ استعفیٰ دے چکے تھے اور ان کے استعفے بیچ میں لٹک رہے تھے کہ نہ تو ان کو منظور کیا جا رہا تھا اور نہ ہی انہیں الاؤ کیا جا رہا تھا کہ وہ واپس اسمبلی کا حصہ بن سکیں. تو اس لیے نہ وہ ووٹ کر سکتے تھے اس کے خلاف نہ کچھ. تو یہ بات خان صاحب کو ایک لطیفہ ہی لگ رہی تھی، لہٰذا وہ اس پہ خوب ہنسے. تو بہرحال جی یہ سارے ٹائم پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب انہیں رسپونڈنٹ نمبر 1 کہہ کے مخاطب بھی کرتے رہے. ایک دو دفعہ زیر لب مسکرائے بھی، اور پھر خان صاحب نے بھی ان کو دیکھ کر مسکرایا. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو بیٹھے سب میں روبرو تو اشارتوں میں ہی گفتگو، تو وہ کچھ ایسی ہی صورتحال لگ رہی تھی. زیر لب دونوں مسکرا بھی رہے تھے. لیکن بہرحال آج عمران خان صاحب کا قد اتنا بڑا ہے یہ محسوس ہوا کہ باقی وہاں پر جیسے کوئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، جیسے وہاں پہ کوئی کچھ اور نظر ہی نہیں آ رہا تھا. ہر کسی کی توجہ بس وہی تھے. بہت سے لوگ تو نم آنکھوں کے ساتھ ان کو دیکھ رہے تھے، جذباتی ہو رہے تھے. اس طرح کی صورتحال تھی، اور اس کے بعد بھی لوگوں نے بڑا جشن منایا خان صاحب کو دیکھنے کے بعد. تو بہرحال جی یہ سماعت کا حال احوال. اب آپ اگر مجھ سے یہ پوچھیں گے جی سماعت میں ہوا کیا، ریمارکس کیا تھے، کیس کیا تھا، وکیلوں نے کیا دلائل دیے، ججز نے کیا کویشچنز کیے، تو کہیں کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی اس بات پہ دھیان ہی نہیں کر رہا تھا کہ کیس کس بارے میں چل رہا ہے. ہر کوئی صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ خان نظر آ رہا ہے اور اس کو دیکھ لیں، جی بھر کے دیکھ لیں. تو یہ صورتحال تھی کورٹ روم کے اندر بھی، اور جو ان کی تصاویر 2-4 لیک ہوئیں اس کے بعد جو باہر مناظر تھے وہ بھی ہر کوئی آج اپنی ہی ایک مستی میں ان کے اندر جو تھا وہ جوش اور جذبہ بھرا ہوا تھا. تو یہ ساری صورتحال رہی جی. مان لیجئے کہ وہی مقبول ترین لیڈر ہے، مان لیجئے کہ وہی کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے، اور مان لیجئے کہ اسی کے ساتھ اس قوم کی خوشی وابستہ ہے. صحیح کہتے ہیں فواد چودھری صاحب
کہ یہ قوم غمزدہ ہے اور اس کے دکھوں کا مداوا عمران خان ہے، تو اس کو رہا کیجئے تاکہ لوگوں کو کچھ سکون آئے، کچھ خوشی ہو اور وہ اپنے مقبول ترین لیڈر تک رسائی حاصل کر سکیں۔ یہ ویسے بھی آئینی طور پر، قانونی طور پر غلط ہے کہ آپ نے کسی کو اس طرح سے پابند کر دیا ہو کہ اسے کوئی دیکھ نہ سکے، اس سے کوئی مل نہ سکے۔ لیکن ویسے آج اس کے بعد کافی صورتحال بہتر رہی۔ خان صاحب سے آج بہت سی ملاقاتیں ہوئیں، بڑے سیاستدانوں سے ملتے رہے ہیں خان صاحب، تو آج وہ جو رکاوٹیں تھیں تھوڑی پھر وہ کم بھی نظر آئیں۔ تو بہرحال جی جیسے میں نے کہا آج خان کا دن تھا۔ باقی دو تین چیزیں اور ہیں بڑی امپورٹنٹ، وہ آپ سے ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ یہ آنے والی خبریں ہیں۔ فیصل وابڈا صاحب نے جو کل ایک طوفانی اور بدتمیزانہ قسم کی پریس کانفرنس کی تھی، اس کا ذکر آج جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اپنی ہیئرنگ میں بھی کیا، اور انہوں نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ کل جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں تو آپ لوگ سیدھی سیدھی دھمکیاں دے رہے ہیں، یہ کس کی پراکسی ہے؟ اور انہوں نے یہ بات کی کہ جناب آپ تو یہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جی ہم آپ کی پگڑیوں کا فٹ بال بنا دیں گے۔ تو اس کے اوپر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اس وقت تو کچھ نہیں بولے، لیکن بعد میں شام کے قریب یہ خبر آئی کہ جی قاضی صاحب نے اس کے اوپر از خود نوٹس لے لیا ہے توہین عدالت کے معاملے پر، اور فیصل وابڈا صاحب کے حوالے سے کل اس پہ ہیئرنگ بھی ہوگی۔ لیکن جو اس کے بعد کی خبر تھی وہ کچھ اور پتہ دے رہی تھی، کیونکہ جو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے از خود نوٹس لے کر بینچ بنایا، اس میں وہ خود اس بینچ کو لیڈ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ تقریباً 2 ہی ان کے ہم خیال ججز ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، جسٹس نعیم اختر افغان صاحب اور دوسرے جج صاحب کا نام میں بھول گئی ہوں، لیکن 2 جونیئر ججز کے ساتھ یہ انہوں نے بینچ بنایا ہے اور اس کو سن رہے ہیں۔ تو بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے بیسکلی یہ بنایا ہی اس لیے کہ خانہ پوری ہو جائے کہ ہاں بھی دیکھیں ہم نے بلا لیا تھا، اور دوسری طرف انہوں نے اس کو ایک طرح سے کلین چٹ بھی دینی ہے فیصل وابڈا صاحب کو، کیونکہ فیصل وابڈا صاحب یہ سب کس کے کہنے پر کہہ رہے ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، سب کو معلوم ہے کہ وہ یا ان کے ساتھ جو لائن سے لوگ کل سے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، ان کے بعد فیصل وابڈا کے بعد بھی آج کامران ٹسوری صاحب نے بھی کی، اون چودھری صاحب نے بھی کی، مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی کی، کل بھی آپ نے دیکھا کتنے لیگیوں نے بھی کی، طلال چودھری نے، عطا تارڑ نے، اعظم نذیر تارڑ نے، تو یہ سارے لائن کے ساتھ جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی تھیں۔ پچھلے سال ہم دیکھ رہے تھے پریس کانفرنسز کا ایک سلسلہ جاری تھا پی ٹی آئی چھوڑنے کے لیے، تو آج ججز کے اوپر تنقید کرنے کے لیے، ان کی تضحیق کرنے کے لیے یہ سلسلہ جاری تھا اسلام آباد کے پریس کلب میں۔ تو اس کے بعد جناب اب یہ بلایا گیا ہے، جس پہ اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں انہیں شاید کوئی کلین چٹ دینی ہے تاکہ کوئی اور اس کے اوپر انگلی بھی نہ اٹھا سکے۔ لیکن بہرحال دیکھتے ہیں جی کہ ہو سکتا ہے قاضی صاحب اس کے اوپر انہیں کوئی سزا سنائی دیں چھوٹی موٹی۔ لیکن فیصل وابڈا صاحب کے بارے میں پہلے تو خبر یہ آ رہی تھی کہ وہ معافی مانگ لیں گے، لیکن اس کے بعد وہ مختلف ٹاک شوز میں اپیئر ہوئے تو وہ ڈٹے ہوئے تھے جی، کہا انہوں نے کہ جو میں نے کہا ہے میں اس پہ کھڑا ہوا ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ میں ایماندار چیف جسٹس کے سامنے پیش ہوں گا، میں اپنا موقف سامنے رکھوں گا، میں نے کسی کو کوئی دھمکی نہیں لگائی ہے، نہ میں نے کسی کو کوئی تضحیک آمیز انداز میں نشانہ بنایا، میں نے تو کچھ سوالات کیے ہیں صرف، اور سوالات اٹھانا تو میرا حق ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ تو وہ کافی اسی طرح اپنے کانفیڈنس کے ساتھ لگے ہوئے تھے بولنے، لیکن اب اصل میں تو سماعت پہ ہی پتہ چلے گا کہ وہ کیا موقف اپناتے ہیں۔ دوسری طرف جی آج جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ایک دفعہ پھر بہت ہی کوئی اخیر نیکسٹ لیول کا جو بندہ ہے، یہ بھی جسٹس بابر ستار کی طرح بالکل دلیر اور بے خوف ہو کر اب کام کر رہے ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے آج 3 بجے کا ٹائم دے رکھا تھا شاعر اور صحافی احمد فرحاد کی بازیابی کے لیے، اور اس سلسلے میں آج پولیس آفیشلز کو یہ کہا تھا کہ آپ اپنی رپورٹ پیش کریں، بندہ پیش کریں، لیکن ظاہر بندہ پیش نہیں ہوا اور نہ ہی ان کو ریلیز کیا گیا، جس کے بعد آج جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے ٹھیک ٹھاک کلاس بھی لی اور سیدھی سیدھی بات کی کہ یہ جو نامعلوم افراد ہیں جو یہ اغوا کر کے لے جاتے ہیں، یہ تو مغوی کو اتنا سبق بھی پڑھا کے بھیجتے ہیں کہ جب واپس وہ آتا ہے تو بیچارہ آ کے یہی کہتا ہے کہ میں تو خود اپنی مرضی سے شمالی علاقہ جات گیا تھا۔ اتنے یہ ٹرینڈ ہے کہ ہر مغوی کو سبق بھی ایک ہی پڑھا کے بھیجتے ہیں، کوئی آ کے یہ بتاتا نہیں اصل میں کہ اس کے ساتھ ہوا کیا۔ تو اس طرح کی صورتحال رہتی ہے، اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب بڑے کلیئر تھے اس معاملے میں کہ یہ اس میں انوالومنٹ ایجنسیوں کی ہے، اور اسی لیے اب انہوں نے عقلی پیشی کے لیے پہلی دفعہ ہم ایسا دیکھ رہے ہیں کہ ISI کے جو ہیڈز ہیں اسلام آباد کے، ان کو اور انہی سے ریلیونٹ جو مزید فوجی افسران ہیں ان کو طلب کر لیے۔ تو یہ اب اس سے پہلے ہم نے ہائی کورٹس میں یہ روش نہیں دیکھی کہ فوجی افسران کو یوں طلب کیا جائے،
لیکن اب محسن اختر کیانی صاحب نے یہ سٹیپ لے لیا ہے اور انہوں نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ جی ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ بندے کہاں ہیں. تو اب یہ کیا ہوگا؟ کیا پہلی دفعہ ہم یہ دیکھیں گے کہ واقعی ISI کے افسران جو ہیں یا فوج کے افسران جو ہیں وہ پیش ہوں یہاں پر؟ بلکہ انہوں نے یہ تک کہا کہ ابھی تو ہم انہیں بلا رہے ہیں، اس کے بعد ہم سیکرٹری اطلاعات کو بھی بلا سکتے ہیں، وزیر اطلاعات کو بھی بلا سکتے ہیں اور آخر میں وزیر اعظم کو بھی بلا سکتے ہیں اگر بندہ پیش نہ کیا جائے. تو یہ بتانے کا مقصد کیا تھا؟ بیسکلی انہوں نے بڑا کلیئر ہیڈڈلی یہ بتا دیا ہے کہ بھائی کمپرومائز نہیں ہوگا، سب کو لائن حاضر کر دیں گے. اگر ابھی آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کی خلاصی ہے، زیادہ دن رکھیں گے تو پھر زیادہ بڑے افسران کو سامنے آنا پڑے گا. تو صحیح طور پر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں اس میں کوئی لچک دکھانے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہے، سختی سے پیش آ رہے ہیں اس معاملے کے اوپر. اور اگر یہ ہوتا ہے واقعی کہ باقاعدہ پولیس کے اور خفیہ ایجنسیوں کے چیفز یا ان کے افسران یہاں پر پیش ہوتے ہیں تو یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد ریکارڈ ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ کی تاریخ کا. تو کافی گرم پانیوں میں اتار دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے. اور صرف اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہیں، اب تو بھائی مطلب لیول ہی الگ ہوا پڑا ہے. عدلیہ ہر طرف سے یوں آوازیں آ رہی ہیں، چیف جسٹس سارے اٹھ کے ایسے کھڑے ہو گئے کہ یقین نہیں آتا کہ ہم یہ سب دیکھ رہے ہیں. ایک طرف میں آپ کو ان کا بتا رہی ہوں تو دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی آج بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. انہوں نے جو انسداد دہشت گردی عدالت کے ججز کی تعیناتی کے لیے بار بار انتظامیہ کو لکھا لیکن حکومت کی طرف سے تعیناتی نہیں کی جا رہی، تو اس کے اوپر بھی آج انہوں نے سرزنش کی کہ کیا وجہ ہے، کیوں ان کے نام بھیجے ہوئے نہیں ابھی تک اپوائنٹ کیے جا رہے. اور پھر انہوں نے بھی اس بات کا اندیا دے دیا ہے کہ اگر اسی طرح ان کے حکم کی خلاف ورزی کی جاتی رہی تو پھر وہ وزیر اعلیٰ کو طلب کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا آخر ایسی صورتحال ہے، کیوں ان کی خلاف ورزی کی جا رہی. تو مطلب اب بظاہر بڑا سیدھا سا معاملہ ہے بھائی. عدلیہ جو ہے وہ اب اپنی سپیس لے بھی رہی ہے، ہر طرح کے دباؤ کو مسترد کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ بھی پس پردہ یا پردے کے سامنے کسی بھی طرح انوالو ہیں کہ عدلیہ کو دیوار سے لگائیں یا غیر قانونی غیر آئینی کام کریں، ان کو نہ صرف عدلیہ ایکسپوز کر رہی ہے بلکہ کٹہرے میں لے کے آ رہی ہے. اور یہ ایک پاکستانی تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. آپ یقین کریں کہ اگر یہ اسی طرح سے عدلیہ نے کوئی نرمی نہ دکھائی اور یہ اسی طرح ڈٹ کے کھڑی رہی، اور دوسری طرف ہم پولیٹیکل لیڈرشپ میں خان صاحب کو جیسے دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک جو ٹیرر پھیلایا ہوا ہے، ٹیرر ان دا سینس کہ جو ان سے ایک خوف زدہ آج میں نے دیکھا ہے پورے نظام کو. کیا ان کی ہیبت ہے اس پورے نظام کے اوپر، کمال ہے بھائی کمال. یعنی ایک بندہ جو کہ 10 مہینے سے آپ ہی کی قید میں ہے، آپ ہی کے رحم و کرم پر ہے، اس سے آپ لوگ اتنے خوفزدہ ہیں کہ اس کی ایک تصویر کے پیچھے آپ لوگ ڈر کے کانپ رہے ہیں کہ کیسے باہر نکل گئی. سارے آپ کے بیانیے اور آپ کی پرفارمنس اور آپ کی طاقت اور ہر چیز کو ایسے جیسے چٹکی میں اس نے اڑا دیا ہے. کمال ہے. تو ایک طرف وہ اور دوسری طرف دیکھا دیکھی عدلیہ بھی اس طرح ڈٹ کے کھڑی ہو گئی. تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو نظام کے پنجے تھے نا جس میں آپ شکنجوں کی طرح جکڑے ہوئے تھے، اس سے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ریلیز کروانے کا وقت آ گیا. اور اگر یہی ڈٹرمنیشن عدلیہ نے مزید دکھائی، یقین مانے کوئی ان کا کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ جو طریقہ کار ہیں ان کو نکالنے کے، ان کو ڈرانے تھے، وہ تو پھر آنے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں عدلیہ ہی کے پاس آنے ہیں. اور جب عدلیہ ہی یکسو ہوگی، چاہے ان میں ایک آدھ بندہ ادھر ادھر ہو بھی، ان کے ساتھ ملا ہوا بھی ہو بھلے، لیکن اس کے باوجود بھی جب میجورٹی ایک طرف کھڑی ہوگی تو اکیلا ایک بندہ بھی پھر اس طرح سے اپنی پاور اسرٹ نہیں کر پائے گا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس میں عدلیہ کے اندر ایک یکجہتی رہے، اور ایسے تمام لوگ جو کہ عدلیہ کو کمزور کرنے کا حصہ بن جاتے تھے گروپنگ کر کے، اگر وہی اس معاملے کے اوپر اپنی اسٹرینتھ شو کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ عدلیہ اپنی ساکھ بھی بحال کرنے میں کامیاب ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک یہ پورا سسٹم کرپشن اور گندگی میں لپٹا پڑا ہے، اٹا پڑا ہے، یہاں سے بھی انشاءاللہ نکلنے کی ایک امید جو ہے وہ پیدا ہو سکے. تو یہ بہت حوصلہ افزا ہے عدلیہ کا کھڑا ہونا. اور آخر میں زرتاج گل صاحبہ کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی گئی آج قومی اسمبلی کے فلور پر. طارق بشیر چیمہ صاحب نے ان کے بارے میں انتہائی گھٹیا زبان استعمال کی، اور کچھ لوگوں کے مطابق بڑی گندی گالیاں ان کو دیں، بساری زبان استعمال کی ان کی طرف لپ کے باقاعدہ. اور اس پر پھر جو پی ٹی آئی کے اراکین تھے وہ
ان کے اوپر چار دوڑے، جس کے بعد بڑی مشکل سے بیچ بچاؤ کرایا گیا، لیکن ان کی طرف سے یہ بہت گھٹیا حرکت تھی اور سب نے اس کی بڑی مذمت بھی کی۔ الٹیمیٹلی اسپیکر صاحب نے اس میں بالکل کہا کہ یہ غلط حرکت ہے زرتاج گل صاحبہ کے ساتھ اس طریقے سے بیہیو کرنا، اور انہوں نے پھر سنی اتحاد کونسل نے بھی کہا کہ جب تک وہ معافی نہیں مانگیں گے تب تک ہو ہی نہیں سکتا کہ ایوان چل سکے۔ تو پھر اس کے بعد طارق بشیر چیمہ صاحب معذرت کرنے پر مجبور ہوئے، انہوں نے پھر معافی بھی مانگ لی اور پھر زرتاج گل صاحبہ نے انہیں معاف بھی کر دیا۔ ویسے تو یہ حرکت ہی بڑی قابل مذمت تھی، چلیے اچھا ہو گیا، معافی تلافی بھی ہوگی، لیکن اس سارے ٹائم میں یہ نوٹس صرف کر رہی تھی کہ صرف پی ٹی آئی کے لوگ زیادہ تر جو ہیں وہ اس کے اوپر آواز اٹھا رہے تھے کہ جی زرتاج گل صاحبہ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، پھر نون اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی کیا، لیکن جنرلی میں دیکھ رہی تھی کہ جو سوشل میڈیا پر ہمیشہ خواتین کی عزت اور حمیت کے اوپر علمبردار آ جاتے ہیں، ہمیشہ ذرا سا کسی مریم نواز کو یا کسی مخصوص صحافی کو ذرا سا کچھ کہہ دو تو فوراً وہ آ جاتے ہیں کہ جی یہ دیکھیے بدتمیز ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ آج ان کی طرف سے مجھے کوئی مذمت نظر نہیں آئی افسوس کے ساتھ۔ تو یہ ہے ان کا ڈبل سٹینڈرڈ، ان کے نزدیک خواتین بھی پتہ نہیں کچھ مخصوص ہی ہیں اور عزت بھی صرف انہی مخصوص خواتین کی ہے، باقی جس کے ساتھ جو مرضی ہو وہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی ان لوگوں کے لیے۔ ہاں اگر ان میں سے کسی کو کچھ کہہ دیا جائے تو پھر آپ ان کے بین سنا کریں، ان کے رونے پیٹنے دیکھا کریں کہ جیسے کیا کہہ دیا ہے کوئی، یہ خدا نخواستہ پتہ نہیں کون سی معزز ہستیاں ہیں کہ جن کو کچھ ذرا سا بھی کہہ دو تو اتنا ان کو پریشانی ہو۔ نہیں کہنا چاہیے، میں کوئی انکریج نہیں کر رہی کہ کہنا چاہیے، لیکن پھر خواتین کی اگر بات ہے، عزت کی بات ہے، تو پھر سب کے لیے ایک جیسی ہے نا، پھر آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ ڈسٹنگوش کر دیں اس میں۔